बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 रोज की निगरानी के बाद इमरान और कैसर ने मुझे ये रिपोर्ट दी कि भारतीय कंपनी का दफ्तर अगरचे शाम 5 बजे बंद हो जाता है, लेकिन रात 11 बजे दफ्तर के अंदरूनी हिस्से की रोशनियां जल उठती हैं। और राजेश भी रात 12 बजे कोठी में दफ्तर वाले हिस्से से बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं चला गया। एक अजीब बात इमरान ने नोट की कि रात को दफ्तर वाले हिस्से की छत पर से 3 एरियल निकलकर खासी बुलंदी पर चले जाते हैं। इमरान के मुताबिक ये खुफिया एरियल वायरलेस पैगामात वसूल करने और भेजने के लिए थे। हमने इस रिपोर्ट की रोशनी में पहले राजेश को खंगालने का फैसला किया। चनाचे मैं मुजम्मल को साथ लेकर रेड इंटरनेशनल के हेड ऑफिस में गया, जहां राजेश किसी डिपार्टमेंट का हेड था। पहले अर्ज कर चुका हूं कि उस कंपनी के मालिक का नाम फिरौन था। मुझे यूं ही ख्याल आया कि कंपनी के मालिक से मिला जाए। ऑफिस की बिल्डिंग 8 मंजिला थी। 8वीं मंजिल पर मालिक का ऑफिस था। हम 8वीं मंजिल पर पहुंचे तो पहले हमें मालिक की 8-9 सेक्रेटरियों से पाला पड़ा, जो सब मिस्री और यूरोपी थी। उन्होंने बताया कि मालिक से मिलने के लिए 8-9 रोज पेशतर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और उस पर मिलने की वजह लिखनी पड़ती है। हमारे पास वजह तो कोई ना थी। मैंने मजाहन एक चिट पर मूसा लिखकर उसे फोल्ड करके अस्टेबल किया और एक सेक्रेटरी को चिट देते हुए कहा कि इसे मिस्टर फेरोन तक ले जाए, वो फौरन बुलवा लेंगे। सेक्रेटरी हैरत ज़दा सी अपनी कंपनी के असूल जवाबत को तोड़ते हुए चिट मालिक के पास ले गई। और फिर हमारी हैरत की इंतहा न रही जब सेक्रेटरी ने दफ्तर से बाहर आकर मुझे कहा कि मालिक आपको बुला रहे हैं। मैं और मुजम्मल उसके आलीशान दफ्तर में दाखिल हुए तो एक बड़ी आबनूसी मेज के दूसरी जानब एक शख्स बैठा हुआ हैरानगी से हमें देख रहा था। हम मेज के करीब पहुंच गए तो उसने मुखातिब होकर पूछा कि आप दोनों में से मूसा कौन है। मैंने कहा कि कोई नहीं, तो उसने चिट हमारे सामने कर दी। मूसा तो मैंने इसलिए लिख दिया था कि आपकी सेक्रेटरियों की फौज ने मुझे कहा था कि आपसे मिलने के लिए हफ्ता पेशतर वक्त लेना पड़ता है और हमारे पास इतना वक्त नहीं था, लिहाजा मैंने मूसा लिख दिया कि आपको एहसास हो जाए कि मुद्दतों पहले भी आप मूसा से ना मिले और उसकी बात ना मानने के नतीजे में अगर काब हुए थे, इसलिए इस बार शायद ये कोताही ना करें। मेरे चेहरे पर संजीदगी तारी थी और मुजम्मल हूनकों की तरह मुझे देख रहा था। मेरा मजाक समझकर फिरौन कह लगाता हुआ बोला, नहीं, इस बार कोताही नहीं होगी, आप दोनों तशरीफ रखें। यह कहकर उसने अपने पीए को काफी लाने का कहा और देर तक मेरे मजाक पर मुस्कुराता रहा। जब मैंने उसे बताया कि हमें आपसे कोई काम नहीं था, लेकिन आपका नाम सुनकर आपसे मिलने चले आए और ये अमली मजाक किया, तो फिरौन बोला कि आज मुद्दतों बाद उसे कह लगाकर हंसने का मौका मिला है। वो हमसे गाहे बगाहे मिलने पर खुशी महसूस करेगा और अगर हमें मुलाजमत की ज़रूरत है तो वो माकूल तनख्वाह पर हमें मुलाजमत देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि किसी पाकिस्तानी या भारतीय को सऊदी अरब में देखते ही कंपनियों के मालिकान और अफसरान यही ख्याल करते हैं कि यह मुलाजमत के हसूल के लिए आए हैं। तकरीबन 30 मिनट की खुशगपियों के बाद हम फिरऔन के दफ्तर से निकले तो उसकी सेक्रेटरीज ने हंसते हुए हमारा खैर मकदम किया। वो शायद हमें कोई बड़ी बिजनेस पार्टी समझ रही थी। मैंने एक सेक्रेटरी से कहा कि हमें इस दफ्तर में एक भारतीय राजेश से मिलना है, तो उसने जवाब दिया कि राजेश 3rd फ्लोर पर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का हेड है और वहीं बैठता है। हम हम 3rd फ्लोर पर आए और शुरू से ही एक मुलाजम से राजेश का पूछा, तो उसने कहा कि वो अभी अभी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कैंटीन पर गया है। हम ग्राउंड फ्लोर पर आए तो कैंटीन के स्टाफ के महसूस हिस्से पर एक टेबल पर 3 अफराद बैठे हुए थे। मैंने मुजम्मल को इशारा किया तो उसने टेबल पर जाकर राजेश का पूछा। बड़ा स्मार्ट सा और टाई लगाए एक शख्स खड़ा हुआ और उसने मुजम्मल से हाथ मिलाया। इतनी देर में मुजम्मल के पास मैं भी पहुंच चुका था। मुझे देखकर मुजम्मल ने मुसाफा करने वाले शख्स को मुहातब करते हुए कहा कि मिस्टर राजेश, हमसे गलती हो गई, हम जिस राजेश से मिलना चाहते थे वो आप नहीं हैं। यह कहकर मुजम्मल वापस पलटा और मैं भी उसके साथ ही बाहर आ गया। हम दोनों ने राजेश को देख लिया था जिस तरह नाम के मुगालते का उसे कहा गया था। उससे राजेश के दिल में खदशा जरूर पैदा हो गया होगा, क्योंकि मुजम्मल के महसूस फौजी चेहरे और लबो लहजा से साफ पता चल जाता था कि मुजम्मल सिविलियन नहीं है। हम कार पार्किंग में आ गए। गाड़ी में बैठे मुजम्मल ने गाड़ी स्टार्ट की। ठीक उसी लम्हे पार्किंग से एक और गाड़ी निकली। सऊदी अरब में बड़ी अमेरिकन गाड़ियां और जर्मन की मर्सिडीज के मुख्तलिफ मॉडल मेरी पसंद थी, इसीलिए हर ऐसी गाड़ी को मैं तवज्जो से देखता। यह सफ़ेद रंग की शीवर लेब कैपरी क्लासिक थी। मुजम्मल तो घर जाने का इरादा कर रहा था, लेकिन मैंने उसे कहा कि हम पहले शहराए मदारस पर रेड सी अपार्टमेंट में जाएंगे, जहां हमारे फर्स्ट मिलिट्री अटैची के कहने के मुताबिक एक अमेरिकी पासपोर्ट होल्डर पाकिस्तानी पायलट
کیپٹن رضا رہتا تھا، جس سے ہمیں بڑی مفید معلومات مل سکتی ہیں۔ شاہراہ مدارس ایک ایسی سڑک ہے جہاں ٹریفک بہت معمولی ہوتی ہے۔ ایک موڑ پر گھومتے ہوئے میں نے دیکھا کہ سفید شیور لیپ گاڑی ہمارے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ میری چھٹی حس نے فوراً کام کرنا شروع کر دیا کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے، لہذا اس وقت کیپٹن رضا سے ملنا موقوف اور اس پیچھا کرنے والی گاڑی سے پیچھا چھڑانا اور اسے جھٹکا دینا ہے، کیونکہ اس گاڑی والوں کو، جس میں 2 افراد سوار تھے، ہماری رہائش گاہ کا کسی صورت علم نہیں ہونا چاہیے۔ میری بات سن کر مزمل نے مزید 2 ٹرن لیے اور ایک جگہ گاڑی کو سڑک کے کنارے کھڑا کر کے باہر نکلا اور بونٹ اٹھا لیا۔ پیچھا کرنے والی گاڑی ہمارے اتنے قریب تھی کہ اب اس کے رکنے کا جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ آہستہ رفتار سے وہ ہمارے قریب سے گزر گئی۔ میں نے نوٹ کیا اس گاڑی میں بیٹھے ڈرائیور اور ساتھ والے نے ہمارے پاس سے گزرتے ہوئے اپنے چہرے دوسری طرف کر لیے تھے تاکہ پہچانے نہ جا سکیں۔ مزمل نے 5-6 منٹ انجن کو ٹٹولنے کے بعد بونٹ بند کر دیا۔ اب ہمارا رخ ایئرپورٹ کی جانب تھا۔ میں نے اپنی طرف والے عقب سے اپنے پیچھے آنے والی گاڑیوں کو دیکھا تو وہی گاڑی اب خاصا فاصلہ رکھ کر ہمارا پیچھا کر رہی تھی۔ میں نے مزمل کو کہا کہ ایئرپورٹ پہنچ کر گاڑی پارکنگ میں لگا کر پیچھا کرنے والی گاڑی کا انتظار کرتے ہیں۔ ہمیں گاڑی پارک کیے چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ وہی سفید گاڑی آ گئی اور ہم سے کچھ فاصلے پر پارکنگ میں کھڑی ہو گئی۔ پیچھا کرنا اب کنفرم ہو گیا تھا۔ میں نے مزمل کو کہا کہ گاڑی سٹارٹ کرو اور تیزی سے واپس چلو۔ ہم پارکنگ ایریا سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ وہ بھی گاڑی اپنی جگہ سے واپس ہمارے پیچھے ہو لی۔ میں نے مزمل سے کہا کہ اب حد ہو گئی ہے، لہذا اب ان سے 2 ہاتھ کر ہی لیں تو بہتر ہوگا۔ مزمل تیار ہو گیا تو میں نے اسے کہا کہ اب دوبارہ شاہراہ مدارس پر چلو، کیونکہ وہاں ٹریفک کم ہوتی ہے۔ سفید گاڑی بدستور ہمارے پیچھے تھی۔ جب ہم شاہراہ مدارس پر پہنچے تو ریڈ سی اپارٹمنٹ سے آگے کوئی عمارت نہ تھی۔ میں نے مزمل کو کہا کہ اپارٹمنٹ کے ختم ہوتے ہی دائیں جانب اپارٹمنٹ کی باؤنڈری وال کی طرف گھومے اور 30 میٹر آگے جا کر گاڑی روک لے۔ گاڑی رکتے ساتھ ہی ہم نے اپنے ریوالور اپنے ہاتھوں میں لیے اور پیچھے کی جانب الٹے قدموں سے چلے۔ سفید گاڑی ابھی باؤنڈری وال سے ہماری طرف گھومی ہی تھی کہ ہم اس کے قریب پہنچ گئے۔ ہم اس گاڑی کے بالکل سامنے تھے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور اس کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے 2 افراد پر ہم نے ریوالور تان لیے۔ اگرچہ گاڑی میں اے سی چل رہا تھا اور شیشے بھی چڑھے ہوئے تھے، مگر ہمارے اس غیر متوقع ری ایکشن سے وہ دونوں گھبرا گئے۔ انہوں نے اندر بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ اپنی شکل و شباہت اور پختہ رنگت سے یہ دونوں بھارتی ہی لگ رہے تھے۔ ہم نے بیک وقت دونوں اطراف کے دروازے کھولے اور ان کے سروں پر ریوالور تان کر اچانک ان کے سروں پر چوٹیں ماری، جس سے وہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ اگرچہ یہ جگہ سنسان تھی، مگر کوئی بھی کسی وقت یہاں آ سکتا تھا۔ ہم نے تیزی سے ان کی قمیضوں اور پتلونوں کی تلاشی لی اور شناختی کارڈ اور اقامے یعنی سعودی عرب میں رہائش کے اجازت نامے نکال لیے۔ میں نے گاڑی کا اے سی بند کر دیا اور چابی بھی نکال لی اور دروازے بند کر دیے تاکہ ان کے ہوش میں آنے کے بعد بھی انہیں گاڑی سٹارٹ کرنے میں خاصا وقت لگ سکے۔ 2 منٹ میں یہ سارا کام کر کے ہم اپنی گاڑی کی طرف تیزی سے لپکے اور اسے تیزی سے موڑ کر واپسی کی سڑک پر ہو لیے اور اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچ گئے۔ اقاموں اور شناختی کارڈ سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں بھارتی ہندو تھے اور ریڈ کمپنی میں نہیں بلکہ دونوں ایک چھوٹی کنسٹرکشن کمپنی موسدا کے ملازم تھے۔ اس سے 2 نتیجے اخذ کیے جا سکتے تھے کہ یا تو وہ ہمارا پیچھا ریڈ کمپنی میں جانے سے پہلے ہی کر رہے تھے یا پھر وہ ریڈ کمپنی کی کسی اور شاخ کے ملازم تھے۔ دوسرا سوال کہ ان کو ہمارا پیچھا کرنے پر کس نے مامور کیا تھا۔ فرعون کے پاس تو ہم 30 منٹ بیٹھے رہے، مگر راجیش سے ہماری بات چیت 30 سے 40 سیکنڈ ہوئی تھی اور اس کے فوری بعد ہم اپنی گاڑی کی طرف چل پڑے تھے، اور راجیش کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اس دوران وہ کسی کو ہمارا پیچھا کرنے کا کہتا۔ اب فرعون یا پھر کوئی دوسرا ہی ہو سکتا تھا۔ جب میں نے یہ مسئلہ ساتھیوں کو بتایا تو کیسر بولا، جب آپ کو یقین ہے کہ آپ کا پیچھا کیا جا رہا تھا تو ان لوگوں کو ہوش میں آنے اور ڈپلیکیٹ چابی لینے میں خاصا وقت لگے گا، تو میرا خیال ہے کہ میں اور عمران دوسری گاڑی لے کر جاتے ہیں اور ان کے ہوش میں آنے اور ان کے ٹھکانے پر پہنچنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اب ہم ان کا پیچھا کریں گے اور ان کا راز معلوم کر کے رہیں گے۔ رضی تھائی اور جے سی او بھی ساتھ جانے کا اصرار کرنے لگے، لہذا فیصلہ ہوا کہ تینوں گاڑیاں لے کر مزمل ساتھیوں کو اس جگہ پر لے کر جائے اور خود واپس آ جائے۔ دونوں گاڑیوں میں ساتھی ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کریں گے اور پھر ان کا پیچھا کریں گے۔ عمران بہت خوش تھا، بولا،
سر اس مشن کا ہیڈ مجھے مقرر کر دیں، انشاءاللہ آپ کا مکمل کامیابی کی خبر سناؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ ہیڈ کوئی بھی نہیں ہوگا، سب تمہارے ساتھی ہیں، لہذا سب تمہارے اور کیسر کے کہنے پر عمل کریں گے۔ میں اپنے ساتھیوں کے جذبات سے بخوبی آگاہ تھا۔ وہ جان تو دے سکتے تھے، لیکن جذبات میں رہ کر کام کرنے کی صلاحیت سے میں مطمئن نہ تھا۔ یہ بھارت تو تھا نہیں کہ میں ساتھیوں کو بزن یا حملہ کرو کہتا اور مخالفین کو بھون دیتے۔ سعودی عرب میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا، کیونکہ سعودی عرب کی پاکستان کے ساتھ دوستی بہت گہری اور مضبوط تھی کہ دوسرے ممالک اس پر رشک کرتے تھے۔ ہماری ذرا سی بے احتیاطی یا بھارت کے آگے سعودی حکومت کی جواب دہی ہمارے ملکی مفاد پر گہرا اثر ڈال سکتی تھی۔ میں نے عمران اور کیسر کو مزید ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ اسلحہ کا استعمال ہرگز نہ کیا جائے اور نہ ہی کسی کو ہلاک کیا جائے۔ آپ کا یہ مشن صرف نگرانی تک محدود ہے، آپ نے صرف انفارمیشن حاصل کرنی ہے اور اس سے آگے مزید کوئی قدم نہیں اٹھانا۔ میں نے ساتھیوں کو رخصت کیا اور خود آج کے واقعات کے پیش نظر سوچنے لگا کہ آخر پیچھا کرنے والوں کی ڈوریاں کن ہاتھوں میں ہیں۔ میں رات 2 بجے تک اپنے ساتھیوں کے انتظار میں جاگتا رہا۔ مزمل تو 1 گھنٹے میں ہی ساتھیوں کو مطلوبہ مقام اور گاڑی دکھا کر واپس آ گیا تھا۔ مزمل نے بتایا کہ وہ دونوں اس وقت تک بے ہوش تھے۔ جب ساتھیوں کا انتظار کرتے کرتے 2 بج گئے تو میں نے مزمل کو جگایا اور کہا کہ نگرانی کرنے والے ہمارے ساتھی ابھی تک واپس نہیں پہنچے، لہذا میں ان دونوں سپاہیوں کو ساتھ لے کر ان کی تلاش میں جا رہا ہوں اور تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ہم چاروں ریوالور اور دستی بموں سے لیس تھے۔ مجھے رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھی کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو گئے ہوں۔ میں نے مزمل سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگا کہ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو جدہ میں جتنے بھی ہندو ہیں، چاہے وہ سویلین ہوں یا کوئی اور، کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم ابھی اپنی گاڑی میں بیٹھنے ہی والے تھے کہ ہمارے ساتھیوں کی دونوں گاڑیاں کمپاؤنڈ میں داخل ہوئیں۔ جب سب صحیح سلامت گاڑیوں سے باہر نکلے تو مجھے سکون کا سانس ملا۔ مزمل نے عمران سے اپنی فوج میں سینئر ہونے کے ناطے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو عمران نے کہا کہ سر میں صرف گروپ لیڈر کو جواب دہ ہوں۔ مزمل یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ سب ساتھی نچلے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے تو بجائے عمران کے کیسر نے بولنا شروع کیا کہ ہم وہاں اس گاڑی کی مسلسل نگرانی کرتے رہے۔ رات 11 بجے کے قریب وہ دونوں ہوش میں آئے۔ ہم اپنی جگہ پر ان کی سب حرکات و سکنات دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک پہلے گاڑی سے باہر نکلا، دماغی چوٹ کی وجہ سے اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا بھی باہر آ گیا۔ گاڑی کی چابی نہیں تھی اور ان کی جیبیں بھی خالی تھیں، اور انہیں یہ احساس بھی ہو چکا تھا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور یہ بھی ممکن ہو کہ حملہ آور قریب ہی کہیں موجود ہوں۔ دونوں نے اپنے سروں کو سہلایا اور دونوں سر پٹ دوڑتے ہوئے مین روڈ پر آ گئے۔ ہم بھی اپنی گاڑیوں کی بتیاں بجھا کر ان کے پیچھے ہی مین روڈ پر آ گئے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد ان کو ایک ٹیکسی ملی جس میں سوار ہو کر وہ ہمارے اپارٹمنٹ کے قریب ہی ایک سڑک پر آ گئے اور ایک بڑی بلڈنگ کا انٹرکام بجا کر کسی کو بلایا۔ ایک شخص نیچے آیا، اس نے انہیں کچھ پیسے دیے جس سے انہوں نے ٹیکسی کو فارغ کیا اور ایک گھر میں ہی اس آدمی کے ساتھ چلے گئے۔ کیسر یہ کہہ کر خاموش ہو گیا تو میں نے کہا کہ گھر کے اندر سے نکلنے والے شخص کا خلیہ بتاؤ۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے ہم اس آنے والے شخص کا خلیہ تو نہ دیکھ سکے، مگر دروازہ بند ہونے کے بعد باہر لگی نام پلیٹ ضرور پڑھ لی تھی۔ کیسر نے اپنے بیان کو پرلطف بناتے ہوئے کہا کہ نام سن کر شاید آپ چونک پڑیں۔ رات 2 بجے کے بعد یہ لوگ واپس آئے تھے اور ہم ان کے لیے پریشان ہو رہے تھے، اور کیسر بات ادھوری چھوڑ کر سنسنی پیدا کر رہا تھا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا کہ میں صرف آپ لوگوں کی سلامتی کے لیے متفکر تھا۔ آپ سب بحریت واپس آ گئے ہیں، یہی کافی ہے، اس لیے اب سب کھانا کھائیں اور آرام سے سو جائیں۔ میں کرسی سے اٹھنے لگا تو کیسر نے میری جھنجھلاہٹ کو بھانپ لیا اور سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولا، جناب نام پلیٹ پر لکھا ہوا تھا محمد نذیر، فرسٹ سیکرٹری سفارت خانہ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میں پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران نے بھی کیسر کی بات کی تائید کی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وزارت خارجہ کے ایک ذمہ دار افسر اس حد تک گر سکتا ہے کہ بھارتی ہندوؤں کے ذریعے میری نگرانی کرائے۔ یہ حضرات بھی کھٹمنڈو کے پاکستانی سفیر کی طرح پنجاب کے ہی رہنے والے تھے۔ میں حیران تھا کہ ان غداروں کے باوجود پاکستان اب تک قائم کیسے ہے۔ کیا ہمارے سفارتی اور وزارت خارجہ اب بھی محفوظ ہیں؟ کیا ان کالی بھیڑوں سے ہمارا ملک کبھی پاک بھی ہو سکے گا؟
کیا سکوت ڈھاکہ جیسے المیے بار بار دہرائے جائیں گے؟ کیا ہم سب اس قابل نہیں کہ ہم اپنی آزادی کو برقرار رکھ سکیں؟ کیا نہرو اور گاندھی کی پیش گوئی درست تھی کہ پاکستان صرف 40-45 سال بعد ہی اکھنڈ بھارت کا دوبارہ حصہ بن جائے گا؟ کیا سکوت ڈھاکہ کے بعد اندرا گاندھی کی تقریر جس میں اس نے کہا تھا کہ مشرقی پاکستان کو ہم نے مغربی پاکستان سے الگ کر کے دو قومی نظریہ بحیرہ عرب میں غرق کر دیا ہے، یہ درست تھی؟ کیا ہمیں انگریزوں کی 100 سالہ غلامی کے بعد اب ہندوؤں کی غلامی میں رہنا پڑے گا؟ دشمن کو تو ہم پر وار کرنے کا حق ہے، دکھ تو اس بات کا ہے کہ جب اپنے لوگ ہی زخم دینے لگے۔ غصے، شرم اور ندامت سے میرے چہرے پر ایک رنگ آ اور جا رہا تھا جسے سب ساتھیوں نے محسوس کیا۔ مزمل، عمران اور کیسر میرے قریب آئے اور میری پشت سہلاتے ہوئے مزمل بولا کہ آپ کو جو دکھ ہوا ہے اس کا مجھے بخوبی اندازہ ہے، لیکن آپ کو حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ چند غداروں کے ساتھ آپ کو لاکھوں ایسے محب وطن پاکستانی بھی ملیں گے جو اپنے وطن کی سالمیت پر کٹ مرنے کے لیے بھی ہمہ وقت تیار ہوں گے۔ پاکستان کے وجود میں آتے ہی بلکہ 1947 سے اس وطن کے لیے لوگوں نے قربانیاں دینی شروع کر دی تھیں۔ کچھ کو تو آزادی ورثے میں ملتی ہے اور کچھ چھین کر لیتے ہیں۔ ہم نے بھی آزادی چھین کر حاصل کی تھی اور اب اسے برقرار رکھنے کے لیے اپنے لہو سے سینچنا بھی پڑا تو جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی کمی نہیں ہوگی۔ آپ ہرگز آزردہ نہ ہوں اور دل میں یہ یقین رکھیے کہ پاکستان انشاءاللہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ ساتھیوں کی کہی ہوئی تمام باتیں لکھوں تو صفحات بھر جائیں گے۔ غرض ساتھیوں کی باتوں سے مجھے حوصلہ ملا اور ہم نے پروگرام بنایا کہ سب سے پہلے سیکرٹری اور راجیش سے نپٹا جائے۔ اگلے روز میں اکیلا 11 بجے پاکستانی سفارت خانے گیا۔ دونوں بھارتیوں کے اقامے اور شناختی کارڈ میرے پاس تھے۔ سفارت خانے کے باہر ویسا ہی ہجوم تھا۔ گارڈز نے مجھے سلام کیا اور اندر آنے دیا۔ اندر والے چپڑاسی نے بھی ادب سے سلام کیا اور دروازہ کھول دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں فرسٹ سیکرٹری سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے سیکرٹری کے دفتر کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر والے چپڑاسی کو بلایا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی سلام کیا اور اندر بلا لیا اور بولا، آپ چٹ لکھنا پسند کریں گے یا سیدھے صاحب کے پاس جائیں گے؟ میرے ساتھ یہ سارا حسن سلوک میرے مارے گئے تھپڑ اور فرسٹ ملٹری اٹاچی کا مجھے باہر دروازے تک چھوڑنے کی وجہ سے تھا۔ میں نے چٹ پر نام لکھ کر چپڑاسی کو دے دیا۔ سیکرٹری نے چٹ پڑھ کر فوراً مجھے اندر بلا لیا۔ بڑے اتفاق سے ملنے اور کرسی پیش کرتے ہوئے بولا کہ جناب، آج میں آپ کو چائے پیے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا اور ادھر میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس کا ایسا حشر کروں کہ اس کی 7 پشتے یاد رکھیں۔ سیکرٹری کے پاس پہلے ہی 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے جو اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے سیکرٹری سے کہا کہ میں تم سے الگ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں میری بات سن کر اٹھ کر چلے گئے۔ یہ ان جی حضوریوں کی ایک قسم میں سے تھے جو بلا وجہ بڑے افسروں کے پاس جا کر ان کی چاپلوسی کرتے ہیں۔ ان کے جاتے ہی میں نے دونوں اقامے اور شناختی کارڈ نکال کر میز پر رکھ دیے۔ میں اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ نذیر نے الٹ پلٹ کر دیکھا اور بولا، بھارتی ہندوؤں کے ہیں؟ جی، مگر میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ تمہارا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ میں نے جارحانہ انداز میں کہا۔